जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वलीद बाबर है और आज हम आपके सामने पेश हो रहे हैं पाकिस्तान में हालिया जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर दानिश, जो अमेरिका में पीएचडी जिन्होंने की है और वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ हमारे देंगी डॉक्टर लुबना, जो भी पीएचडी एक स्कॉलर हैं और वो इस टाइम पाकिस्तान में हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर लुबना की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हुई हैं, एक बड़े पैमाने पे तबाहकारियाँ हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब वहाँ पे घर तबाह हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान की जो क्राफ्ट्स हैं, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेज़ हैं, वो कोलैप्स कर चुके हैं। 45% उनकी हमारी जो कॉटन है, वो वेस्ट हो चुकी है। 33 मिलियन बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान की 15% आबादी बनते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे आप चूंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप किस तरह देखती हैं और वहां पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन क्या यही है या इससे भी ज्यादा है? जी, थैंक यू सो मच वलीद। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हालिया पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, उसकी सिचुएशन जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि क्या हकीकी मानों में इतनी है? आई कैन सेफली से कि ये शायद कि इससे भी बदतर है। और चूँकि मैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ, तो यहाँ का जो इलाका है नीलम वैली, अ, सबसे शुरू में जो है अगस्त के महीने के अंदर ही यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आई गेस 2 बार जो है तो क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे हुआ है, जिसके नतीजे में शदीद वहाँ पे नुकसान हुआ है। जानी नुकसान भी हुआ है, कुछ टूरिस्ट जो हैं तो उनकी वो भी जान से गए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। रोड्स जो हैं वो पूरी की पूरी फ्लड्स में आ गई हैं। और फिर उसके बाद मैं इन रीजन्स को इसलिए हाइलाइट कर रही हूँ कि जितना भी मेनस्ट्रीम मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब है उनको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये अंडर रिपोर्टेड एरियाज़ हैं। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, जो असिस्टेंस है, वो इन रीजन्स में उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से बाकी पाकिस्तानी एरियाज़ में या प्रोविंसेस में आ रही है। तो सिचुएशन ऑन ग्राउंड गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी हद तक ख़राब हैं। 15 से 20 घर जिनका बताया जा रहा है कि वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, स्कूल्स ख़त्म हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में क्योंकि ये इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके हैं और बहुत ठंडे इलाके हैं, और इस वजह से जो इनका टेम्परेचर है फ्रीज़िंग टेम्परेचर में ये चले जाएँगे, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको ना मिलने की वजह से ये शदीद मुश्किलात का शिकार मज़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बताइएगा, डॉक्टर दानिश की तरफ मैं आऊँगा। बहुत चर्चा है पाकिस्तान में कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालिएगा कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है क्या? जी। सो आई मीन बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान और तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक एक्चुअली वहाँ सबसे बड़ा अगर कोई सियासी, माशी, सकाफती और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज से मुराद ये है कि जब से सनती इनकलाब आया वेस्टर्न यूरोप और फिर नॉर्थ अमेरिका में, तो फॉसिल फ्यूल्स, तेल और दीगर जो गैस थी, इसकी जो कंजम्पशन है वो काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, राइट। और जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे मुख्तलिफ तब्दीलियां मौसमियाती जन्म लेती हैं, क्योंकि इंसानी तारीख में कभी इतना फॉसिल फ्यूल भी नहीं कंज्यूम किया गया और इतना टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा। लिहाजा क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो सतह समंदर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ में हीट वेव्स और ड्राउट्स आ रहे हैं। नाउ अब ये क्लाइमेट चेंज एक तरह से तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट इन अ सेंस है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट इस पे तहकीक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, क्योंकि स्पेशली लुबना जहाँ बैठी हैं पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में
وہاں پہ تو ابھی صنعتی جو ترقی ہے وہ بہت کم ہے یورپ یا نارتھ امریکہ کے مقابلے میں، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان، کشمیر، بنگلہ دیش، ہندوستان، ان ممالک میں اور افریقہ کے ممالک میں ہے. تو یہ ایک بنیادی ناانصافی ہے اس گلوبل سرمایہ داری نظام میں، کیونکہ جو ہم تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ جو شہری ہیں وہاں کے، انہوں نے تو ابھی صنعتی ترقی سے جو سہولیات ہیں وہ تو ان کو مہیا نہیں ہے، لیکن جو نیگیٹو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا وہ برداشت کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک کلائمیٹ جسٹس کا سوال آتا ہے کہ ماحولیاتی انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جہاں میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، ولید آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ان ممالک نے اصل میں جو کلائمیٹ چینج کو میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تھرو کنزمپشن آف فاسل فیولز اور دیگر جو کنزمپشن ان کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے یہاں پہ ہماری. فار انسٹنس، جو ایک عام کینیڈین یا امریکی شہری کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے، جتنی کاربن امیٹ ہوتا ہے ان کے لائف سٹائل سے، وہ کم از کم 20 گنا زیادہ ہے آن ایوریج جو افریقہ یا جو غریب ملک ہیں ایشیا میں، رائٹ. سو اس وجہ سے یہ ایک کلائمیٹ جسٹس کا سوال ہے کہ جو یہ گلوبل نارتھ کے ملک ہیں، انہوں نے میجر کنٹریبیوٹ کیا ہے موسمیاتی تبدیلی میں، لہٰذا یہ کوئی چیریٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیں. یہ ان کا فرض بنتا ہے ان سینس کہ انہوں نے ریسورسز کا irresponsible استعمال کیا اور کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جنم لے رہی ہے. سو ان ادر ورڈز، یہ سوال جڑا ہوا ہے ہمارے معاشی نظام سے، سیاسی نظام سے، جس میں مقصد صرف چیزوں کی پیداوار اور منافع لینا ہے. ایز اے ریزلٹ، اس منافع خوری کے چکر میں آپ مزید چیزیں پیدا کیے جاتے ہیں irrespective کہ وہ انسانوں کی نیڈ پوری کر رہے ہیں یا نہیں، جس کی وجہ سے کاربن فٹ پرنٹ. نا اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، لیکن سادہ ہے کہ جو کاربن ہے وہ ماحولیاتی آلودگی میں ایک اہم رول ہے، اور اس کا وہ ایمٹ ہوتی ہے فاسل فیول کنزمپشن سے اور انڈسٹریل کیپٹلزم سے. اس کے برعکس فار انسٹنس جس طرح کشمیر میں جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا، اس میں کاربن فٹ پرنٹ بہت کم اس کا ہے. اس کے برعکس جتنے آپ ترقی یافتہ، سو کال ترقی یافتہ، کیونکہ اب ہمیں ترقی کو بھی نئی طرح سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ترقی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ تھوڑا فلسافیکل میں اس طرف آتا ہوں دانش. جی. ہم اس کو اکانومی کے ساتھ بھی جوڑیں گے، پالیٹکس کے ساتھ بھی جوڑیں گے، لیکن آپ نے جو کاربن اس سے جو کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، میں اس لبنہ کی طرف جانا چاہوں گا. لبنہ بتائیے گا کہ اس سے جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کا گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے، کس طریقے سے یہ متاثر کر رہا ہے، کس بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے، اور بتائیے گا کہ وہاں پہ اس کا آن گراؤنڈ اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے وہاں پہ. جی بالکل. جی میں بالکل ایگری کروں گی ڈاکٹر دانش نے جو ہائی لائٹ کیا ہے پوائنٹ کے، جو گلوبل کاربن امیشنز ہیں ان کا کیا رول ہے، پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں نیئر ٹو 1% ہے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آیا ہے، یا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں جو بھی امپیکٹ آ رہا ہے، کیا اس کا یہی فیکٹر ہے یا کوئی انٹرنل فیکٹرز ہیں، کوئی گراس روٹ لیول پہ بھی ہمیں چینجز کی ضرورت ہے. تو اس میں گلگت بلتستان کے اندر یہ جو ریسرچ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو ایک اربنائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، ٹورزم کا پروسیس وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. پھر قراقرم ہائی وے میں جو ہے ایک ہیوی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہیکلس کا بہت انکریز ہوا ہے. اس میں جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کو بھی ایک ریزن بنایا گیا، جو ٹریڈ ٹرانزٹ ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے بھی جو فاسل فیولز مشنز ہیں وہ بھی ایکولوجی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے یہ ایک ماؤنٹینس ریجن ہے،
اور جو گلگت بلتستان کا 30% حصہ ہے وہ گلیشیئرز پہ مشتمل ہے، اور 40% اس کا جو حصہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنو فال میں کور ہوتا ہے۔ 9 مہینے کا کل ٹائم ہے جو ایک ونٹرز میں چلا جاتا ہے، اور 3 منتھس کا جو ہے ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سمرز کا کوئی ٹائم آتا ہے۔ تو گلیشیئرز کا جو میلٹ ہونا ہے، دس از ون آف دا میجر ریزن، اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ 60% جو گلیشیئرز ہیں اس صدی میں میلٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ لینڈ سلائڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، بہت بڑا جو کلائمیٹ امپیکٹ آیا ہے گلگت بلتستان میں، لینڈ سلائڈنگ، فلیش فلڈز جو ہے وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے، پھر برفانی تودے جو گر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس پہ اثر ہے کلائمیٹ چینج کا۔ اس کے باعث گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے یہ مسائل کامن ہے، لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈز یہ آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں۔ جو بنیادی مسئلہ اس ٹائم ہے گلگت بلتستان یا کشمیر کو پاکستان کا ایک واٹر ٹاور کہا جاتا ہے، لیکن کچھ ایریاز میں 70% پانی کی قلت موجود ہے، یہ کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے۔ اور جو میس مائگریشن ہے وہاں سے، اس کا بھی ایک خدشہ ہے، کافی حد تک ہو بھی رہی ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈیفارسٹیشن، جو وہاں پہ جنگلات کا کٹاؤ ہے وہ بہت عام ہے۔ کلائمیٹ چینج کو اگر ہم گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریجنل جو پرابلمس ہیں، جو کچھ مس مینجمنٹ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی یا یہاں پہ لوکل لوگوں کی گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ جی، دانش، آپ بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کا اور جو انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے رول کا۔ تو میرے آپ سے یہاں پہ 2 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ کاربن کا جو استعمال ہے پاکستان میں وہ ریجن میں سب سے کم ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پاکستان کا دعویٰ لو پروڈکشن کی وجہ سے ہے، یا یہ کوئی پاکستان کی اس طرح کی پالیسیز ہیں کہ وہ بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہے ہیں؟ اور اس سوال کو پھر میں جوڑنا چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ سرمایہ داری کا اور جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو پوری گلوبل وارمنگ ہے، ان کے درمیان ربط کیا ہے؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ یہ تو انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ جو پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ 1% سے بھی کم ہے گلوبل اکانومی میں، اور اس کی آبویس وجہ یہی ہے کہ جو ابھی پاکستان میں جو صنعتی پیداوار ہے وہ کم ہے اور ممالک سے، رائٹ۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم بات میں آپ سے اور تمام سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں جو کلائمیٹ چینج ہے یہ کوئی پچھلے 2 سال میں، 5 سال یا 10 سال میں نہیں شروع ہوا، یہ پچھلے آلموسٹ 150 سال سے زیادہ ایک تاریخ ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ پہنچے ہیں۔ تو اس میں آپ اگر 19ویں صدی میں چلے جائیں تو ایک نو آبادیاتی نظام تھا جس میں برِ صغیر کے جو وسائل تھے ان کو لوٹا گیا، رائٹ، اور اس کی اور جو صنعتی ترقی کو شعوری طور پہ روکا گیا، رائٹ۔ یہ تو ایک نوآبادیاتی نظام کا پوری دنیا میں، خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک میں یہ ایک اہم فیچر رہا ہے کہ وہ صنعتی ترقی کو روکتے تھے اور صرف را مٹیریلز ایکسٹریکٹ کرتے تھے نوآبادی جو کالونیز تھی۔ 1947 کے بعد جب اسیوم کہ 1947 میں پاکستان، ہندوستان اور باقی جو 1960 میں افریقہ کے ممالک آزاد ہوئے تو کاغذ پہ تو وہ سارے اب انڈیپینڈنٹ نیشن سٹیٹس تھے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، امریکہ، کینیڈا کی طرح، لیکن وہ اس ریس میں ہی ریس تھی کہ ترقی کی، لیکن 100 چکر آلریڈی برطانیہ اور امریکہ لگا چکی تھی اور اب کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپیٹ کریں، رائٹ۔ تو وہ آلریڈی اتنے آگے تھے، اور اس عمل کے دوران یہ ہوا کہ جو پوسٹ کلونیل سٹیٹس تھی ان کے اپنے ظاہر سی بات ہے اندرونی تضادات تھے، جو میں لبنان کی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ایک لوکل ایشوز بھی ہیں، تضادات، لیکن ابھی
جو بات ہے وہ لوکل تضادات سے باہر ہے. لیٹس اسیوم ہائپوتھیٹیکلی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کہ پاکستان میں اور HAK میں جو ایک پرفیکٹ رجیم ہو. ویسے تو ایسے کوئی دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن لیٹس اسیوم کہ پرفیکٹ ایڈمنسٹریٹو رجیم ہو. اسٹل یہ جس قسم کے سیلاب تھے وہ ان کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, رائٹ, بیکاز جو اسکیل تھا سیلاب کا اور جو کلائمیٹ چینج کا, سو وہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل میں بات کروں پھر. سو لہٰذا جو لوکل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو ابھی اسکیل ہے ماحولیاتی تبدیلی کا, یہ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے پچھلے 150 سال کی سرمایہ دارانہ ترقی میں, جس میں صرف منافع کا پرسیو کیا گیا, رائٹ, اور ترقی کو ایکویٹ کیا گیا صنعتی ترقی کے ساتھ. ان ادر ورڈز کہ میں جتنی زیادہ چیزیں کنزیوم کروں, ایک مخصوص قسم کا لائف سٹائل کے, اگر گھر میں, جس طرح ولید آپ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں بھی اگر آپ کسی گھر کے بھی باہر دیکھیں تو 3-4 گاڑیاں پارک ہوں گی, رائٹ. اب وہ کیونکہ اگر 4 شخص ہیں خاندان میں تو چاروں کی الگ اپنی اپنی گاڑیاں ہیں, اور وہ اس میں آئل, گیس یا پیٹرول جلاتے ہیں. اور اس کے برعکس کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں بہت ویک ہے. تو یہ وہ لائف سٹائل چوائسز ہیں جو اگین سرمایہ داری کا اس کے تعلق جڑا ہوا ہے, کیونکہ آٹو مینوفیکچررز نے اپنی گاڑیاں بیچنی ہے, رائٹ. تو اگر آپ صرف ماحول کی بات کریں گے تو وہ ان کی گاڑیاں کیسے بکیں گی, کیونکہ پھر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹیشن یا بائیسیکل کے ارد گرد آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا. سملرلی جو یہ بات فلی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ امریکہ میں جو فاسل فیول لابی ہے وہ یہاں کی جو میجر سیاسی جماعت ہے, خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کو سب سے زیادہ ڈونیشنز دیتی ہے, اور پھر ریپبلکن پارٹیز کے جو بگ کینڈیڈیٹس ہیں جس طرح فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ تو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ پھر اگر آپ یہ مانیں گے کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے تو پھر آپ کو اس کے خلاف کوئی پالیسی ایکشن لینا پڑے گا, فاسل فیول کٹ کرنا پڑے گا, اور ایک کنزمپشن پیٹرن کو چینج کرنا پڑے گا. تو انفیکٹ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ امیر ممالک نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یار کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس جو غریب ممالک میں, اس میں ان ممالک کا قصور نہیں ہے. کاغذی طور پہ انہوں نے یہ اگری کر دیا. اسی وجہ سے اس پہ لبنان نے بھی بلکہ ایک تحریر لکھی تھی, جو انٹرنیشنل سمٹس ہوتے ہیں کلائمیٹ پہ, وہاں پہ وہ یہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم جو غریب ممالک ہیں ان کو مدد کریں گے. اگین یہ ٹرم پرابلمٹک ہے, امداد نہیں اسے کہا جا سکتا کیونکہ یہ کلائمیٹ جسٹس ہے, بیکاز ان امیر ممالک کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی طرف, کلائمیٹ چینج حقیقت بنا ہے. تو اس میں وہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے غریب ممالک کی, لیکن وہ ان کمٹمنٹس پہ پورا نہیں اترتے کیونکہ پھر ان کی اپنے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں. سو جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اب ایک تو امیجیٹ یہاں پہ ریلیف کا کام کرنا ہے جو پاکستان میں اور GB اور HAK میں تباہی ہو رہی ہے, اس میں جو بھی نان پروفٹ یا سرکار زمین پہ کام کر رہی ہے امداد, ان کی جتنی مدد ہو سکے وہ ہونی چاہیے, اور ہمیں ایک گلوبل کال دینی چاہیے خاص طور پہ امیر ممالک کے کہ وہ یہاں پہ سٹیپ اپ کریں اور اس کلائمیٹ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس میں پاکستان اور وہاں پہ بسنے والے خاص طور پہ جو غریب شہری ہیں, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو جو غریب یا جو ہسٹوریکلی مارجنلائز سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں, اور یہ بات اکراس دا ورلڈ ٹرو ہے. ایون امریکہ میں بھی جو براؤن اینڈ بلیک فوکس ہیں وہ زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں کلائمیٹ چینج سے ایز کمپیئر ٹو وائٹ فوکس. سو یہ ان ایکوالٹی کا بھی سوال ہے, یہ سرمایہ داری کا بھی سوال ہے, اور یہ سیاست کا بھی سوال ہے. لیکن آئرنی یہ ہے کہ جو پاکستان میں سیاست ہے وہ ابھی تک کیچ اپ نہیں کی, اور خاص طور پہ کشمیر, جس طرح لبنان نے کہا کہ وہ وہاں پہ بھی گلیشیئرز GB میں ہیں, اور وہاں پہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے عطا آباد لیک کا انسیڈنٹ ہوا جس پہ جو لوکل گراس روٹ ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کافی جدوجہد کی, اور بابا جان
اس میں گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے وہ اس کو ابھی تک کیچ اپ نہیں کیا، اور وہ اس کو یا تو ایک ٹیمپرری چیز سمجھتی ہے کہ اوکے یہ 2010 میں آئے، اب 22 میں آئے، لیکن جیسے لبنہ نے کہا کہ یہ ریکرنٹ پریڈکشنز یہی ہیں کلائمیٹ سائنٹسٹ کی، کہ یہ اب مزید تیزی سے یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ جی دانش، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نارتھ امریکہ ہے یا یورپ ہے تو اس کا جو کاربن پرنٹ شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انفیکٹ جو نارتھ امریکہ میں اوزون کی جو لیئر ہے سب سے زیادہ متاثر انہی علاقوں میں ہے۔ میں واپس لبنان آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے اپنے ڈسکشن کے دوران اربنائزیشن کی بات کی ہے۔ ایک تو پہلے ہی وہاں پہ اس علاقے میں جس میں اسپیشلی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بات کروں گا کہ لیک آف جو فیسلٹیز ہیں اس کی بنیاد پہ اربنائزیشن پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور اب جب جو اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی آئی ہے، پورے گاؤں کے گاؤں وہاں پہ تباہ ہو گئے ہیں۔ میں گلگت بلتستان میں کچھ جانے والے دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو ببیر ایک گاؤں ہے، وہ پورا گاؤں جو ہے پچھلے 200 سال پرانا گاؤں ہے، وہ پورا گاؤں وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو اس جو حالیہ سیلاب ہے اس میں جو اربنائزیشن ہے اس کی جو مائگریشن ہوگی وہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگی، اور کتنے لوگ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ دوسرے علاقوں کا رخ کریں گے، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس علاقے پہ، جو جن علاقوں پہ مائگریٹ وہ کر کے لوگ جائیں گے، کیا وہ علاقے اس طریقے سے لوگوں کو سہارنے کے لیے، ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل، چونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جیسے کہ دانش نے کہا کہ جو ولنریبل سائٹس ہوتے ہیں، جو ریجنز ہوتے ہیں یا جو کمیونٹیز ہوتی ہیں، وہ ان پہ اس کا اثر ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہے کہ یہ ایک ولنریبل ریجن ہے جہاں پہ کلائمیٹ جو میٹیگیشن ہے یا جو اڈیپٹیشن پالیسیز ہیں ان پہ کام کرنا کافی دشوار ہے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں۔ تو اب وہاں پہ لوگوں کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس ہارڈلی 3 to 4 months ہوتے ہیں جس پہ وہ اپنا ایک فائنینشیل یا اکنامک سروائیول کر سکتے ہیں، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی نظر اگر ہو رہا ہے، ان کا جو ٹورزم ہے وہ بھی اتنا زیادہ اس پہ کوشچن مارک ہے، تو ان کے پاس اپرچونیٹی یہ بچتی ہے کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کر جائیں۔ کافی زیادہ مطلب ہنزا جو ریجن ہے ادھر ڈسپلیسمنٹ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور وہ سٹیز کی طرف یا جو ان کے ساتھ والے ولیجز ہیں ان ایریاز میں وہ مائگریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو سوال تھا ان کا فائنینشیل سروائیول کا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جب ان کے گھر وہاں پہ نہیں رہے، ان کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو وہ مائگریٹ کریں گے۔ کس پیمانے پہ مائگریشن ہو سکتی ہے، اسٹل یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ دوسری بات ہے آزاد کشمیر کی، تو آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہی جس میں مائگریشن جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر یہاں پہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو کانفلکٹ مائگریشن ہوئی ہے، اکنامک مائگریشن ہوئی ہے، بہت زیادہ برین ڈرین یہاں سے ہے، پھر چین مائگریشن جو میرپور ریجن ہے وہاں سے ہوئی ہے، تو اس ریجن کے اندر مائگریشن جو ہے کمپیریٹیولی وہ تھوڑی آسان ہوگی، کیونکہ ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کو یہ ڈپینڈنٹ جو مائگریشن ہے اس صورت میں یہ آسان ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر چونکہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں سیزنل مائگریشن بھی بہت زیادہ ہے، لوگ یہاں سردیوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں یہاں سے موو کر جاتے ہیں راولپنڈی، اسلام آباد، اور پھر جو ایک بکروال مائگریشن ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے رول ہے یہاں پہ، لیکن اگین ریسرچ کے مطابق جو بکروال مائگریشن ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس پہ کافی نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مینشن ضرور کروں گی، جو انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر ہے، لداخ ریجن سے ایک پورا کا پورا گاؤں جو ہے بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق دوسرے گاؤں میں موو کر گئے ہیں، اور وجہ وہاں پہ سب سے بڑی ہے پانی کی قلت کی، کہ ایک جو پورا گاؤں ہے پانی کی قلت کی وجہ سے ان کے جو نیئر ولیجز ہیں وہاں پہ موو کر گئے۔ تو مائگریشن اگین یہ کیا کوئی
فورسفل مائگریشن ہوگی یا کوئی ان کی جو ہے انٹینشنل مائگریشن ہے. یہ فورسفل مائگریشن وقت اور حالات جس طرح سے جس سمجھ جا رہے ہیں یہ مائگریشن انہیں کرنی پڑے گی. اب ایکسیپٹیبلٹی ان لوگوں کی کیا ہے, اس پہ اگین یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا جن سٹیز میں اگر وہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے, جن جگہوں پہ وہ موو کر رہے ہیں, وہ ویلکمنگ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں کہنا. جی دانش, میں واپس آپ کی طرف ہوں گا اور بتائیے گا کہ اس جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو پاکستان میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں, ان کو پاکستان کے جو موجودہ اگر ایک طرف دیکھیں تو ایک ٹرموائل آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور وہاں پہ انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا کہ ہو ول رول ان کنٹری, جو پاکستان کی اصل قوتیں کون ہیں, پالیسی میکرز کون ہیں, ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو کس طریقے سے آپ جوڑتے ہیں اس ساری کلائمیٹ چینج کو, اس سیلاب کے, اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا پالیٹکس کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, ایک اور آپ نے اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا ہے, کیونکہ ابھی تک جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی لٹریچر میں, کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی کہ آپ نے کس طرز پہ رولز آف دا گیم کیسے ڈیزائن کرنے ہیں اور پھر ان پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے, رائٹ. تو ایک ریاست کے اندر ایک تضاد ہے جس میں جو ان الیکٹڈ ریاستی آفیشلز ہیں وہ تاریخی طور پر اگر آپ 1947 سے دیکھیں, ایک مخصوص حالات میں ریاست نے جنم لیا پوسٹ ورلڈ وار 2 میں پاکستانی ریاست نے, تو اس وجہ سے ان کی جو پاور ہے وہ ریاستی اہلکاروں کے پاس زیادہ ہے, جو الیکٹڈ عوامی نمائندوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ایک ہر وقت رفٹ ہے, تضاد ہے اوور آل ریاست میں, اور سماج میں بھی وہ نظر آ رہا ہے. تو جو پالیٹکس ہے وہ اسی دائرے میں گھوم رہی ہے کہ ابھی تک سوال یہ ہے کہ جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ڈیجورے اور ڈیفیکٹو پاور سینٹرز ہیں کیا وہ ایک ہونے چاہیے, کس کے پاس ڈیجورے پاور ہونی چاہیے, کون ایکچوئل ڈیفیکٹو پاور کس کے پاس ہے. تو اس کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے آلریڈی نوٹس کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی ابھی جلد سے جلوس کر رہی ہے, because وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی جدوجہد ہے وہ آزادی کے لیے ہے پاکستانی ریاست کی, جبکہ دوسری طرف ملک کا جیسا کہا گیا کہ 35 ملین لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اور ان ایکوالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے سماج کے اندر, اور جو ایک جیسا کہ میں نے پہلے کہا کلائمیٹ چینج ایک آپ کے معاشی نظام سے جڑا ہوا ہے, اور دوسرا وہ آپ کی جو ناہمواری ہے سماج میں اس سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے. ان ادر ورڈز اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اس میں جو لو انکم ڈسٹرکٹس ہیں وہ ان کی ایک پرٹیکولر جغرافیہ ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ونریبل ہیں, اور سملرلی جو لو انکم کمیونٹیز ہیں وہ زیادہ ونریبل ہیں, اور جبکہ جو ہائی انکم ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے پاس تو وسائل ہیں کہ وہ اس کلائمیٹ چینج کو ٹیمپرری میٹیگیٹ کر سکے, اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو, پلس وہ آپ کی جو ریاستی پالیسیز ہیں, جو آپ کی سیاست ہے اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ کی ملک میں سیاست ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ارد گرد نہیں گزری. تو ناؤ میں اس جو مین سٹریم بیانیہ ہے اگر اسی میں ہم اس تناظر میں بات کریں تو میں کہوں گا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, رائٹ. سو ناؤ تھنک اباؤٹ کلائمیٹ, کیونکہ آپ کی معیشت اس سے تباہ ہوتی ہے, آپ کی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے سماج میں کنٹینیوس, جیسے لبنہ نے کہا کہ ڈسپلیسمنٹ ہے, ایک کنٹینیوس ڈسپلیسمنٹ آپ کے سماج میں, تو آپ کوئی معاشی سیاسی سٹیبلٹی نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ کلائمیٹ چینج کو نہیں ایڈریس کر سکتے. تو اب مین سوال یہ ہے کہ کیسے, ایک تو یہ گلوبل ایشو ہے, رائٹ, پاکستان کا آلریڈی کاربن فٹ پرنٹ کم ہے, تو کیسے پاکستان جیسا ملک اور آلسو کشمیر اور AJK اور GB کیسے ایک افیکٹو پالیسی بنائیں
کہ وہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو مٹیگیٹ بھی کر سکیں اور اپنا جو عوام ہے ان کو معیار زندگی بھی امپروو کر سکیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک سوال پوچھنا ایک پہلا قدم ہے, رائٹ. میرے پاس اس کا کوئی آئیڈیل جواب نہیں ہے, لیکن یہ سوال ہی نہیں ابھی پوچھا جا رہا, اس سوال پہ ہی نہیں بحث ہو رہی کہ آپ نے اگر ترقی کر لی ہے تو وہ ترقی کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہی, رائٹ. سو کیا وہ انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہے کہ نہیں, تو یہ ایک اہم بنیادی سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے. تو اس میں ایک کنیکٹ کروں گا اپنی ارلیئر بات سے کہ کلائمیٹ جسٹس کیوں ہے, کیوں جو نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ میں خاص طور پہ اور اوور آل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہیلپ کریں جو غریب ملک ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں ابھی جو صورتحال ہے, کیونکہ جو شعوری یا غیر شعوری طور پہ جو ہم پاکستان کشمیر جی بی میں جو معیار زندگی ہے یا جو وے آف لائف سٹائل ہے وہ انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہے زیادہ ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن یورپ اینڈ نارتھ امریکہ. یہ اب میجر آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ یہ غیر شعوری طور پہ ہوا ہے, شعوری طور پہ کوئی ریاستی پالیسی نہیں تھی, لیکن اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے ترقی یافتہ ممالک کو, کیونکہ اگر پاکستان بھی اسی طرح یورپ یا امریکہ کی طرح کینیڈا کی طرح اگر ترقی حاصل کر لے, جس کو یہ ترقی کہتے ہیں انورٹڈ کوماز میں, تو کلائمیٹ چینج کیٹاسٹرفی اگر 70 سال دور ہے تو وہ پھر 30 سال دور ہو جائے گی. سملرلی اگر ہندوستان, نائجیریا, ساؤتھ افریقہ یہ سارے ممالک یورپ یا نارتھ امریکہ بن جائیں تو یہ جو پلانٹ ہے اس کا جو سسٹینیبل یہاں پہ ایکو سسٹم ہے وہ جلدی تباہ ہو جائے گا. ناؤ therefore we need to re-envision and re-imagine development, right. اور وہ خالی اب تیسری دنیا کی ذمہ داری نہیں, یہ گلوبل سکیل پہ اس پہ گفتگو ہونی پڑے گی. اور یہاں پہ امریکہ یورپ میں انوائرمنٹل موومنٹس ہیں جو ان پوائنٹس پہ ریز کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ بھی یہ مین سٹریم ایشو ابھی تک نہیں بن سکا. سوری دانش ٹو انٹرپٹ یو, میں دیکھ رہا تھا چائنا نے کچھ اعلان کیے ہیں 25,000 ٹینٹ اور کچھ $3 ملین کے قریب, کینیڈا نے $5 ملین کا اعلان کیا ہے, آئی ایم ایف نے 1.1 جو ان کا جو بیل آؤٹ پیکیج تھا پاکستان کے لیے وہ انہوں نے ریلیز کر دیا ہے. تو کیا پاکستان کی اپنی بھی کوئی پالیسی ہوگی یا پاکستان کی نظریں صرف انٹرنیشنل جو ان کی امداد ہے اس کے اوپر لگی رہیں گی؟ پاکستان کا اپنا انٹرنلی کیا سٹرکچر ہوگا, اپنا ان کا انٹرنلی کیا پالیسیز ہوں گی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ یہ اس کا کوئکلی ریسپونڈ کیجیے گا, پھر میں آخری سوال کے لیے لبنان کی طرف جاؤں گا. I mean, let me clarify here. تو تب میں گلوبل سکیل کی بات کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اندرونی مسائل ہیں وہاں کی اشرافیہ کے جو اپنی اندرونی تضادات ہیں وہ ان کو ہم ٹوٹلی اگنور کریں. میں صرف جو گلوبل پوائنٹ اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ اس پہ بحث کم ہوتی ہے, رائٹ. اس پہ انفیکٹ اس کو سرمایہ دارانہ گلوبل معیشت سے جوڑا ہی نہیں جاتا جو مین سٹریم ڈسکورس ہے, اس کو زیادہ گورننس سے جوڑا جاتا ہے. آف کورس وہ بھی ایک اہم ایشو ہے, تو وہ آپ کو انٹرنلی آئی تھنک کہ پاکستان میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن سے, بیکاز یہ ہم نے نوٹس کیا کہ ایون ہر ممالک میں یہ ریسرچ سٹڈیز ہیں کہ جو امیر ہاؤس ہولڈز ہیں ان کا غریب ممالک میں بھی زیادہ کاربن فٹ پرنٹ ہے. نا اگر آپ کی ملک میں معاشی سماجی ناہمواری کم ہوگی تو آپ کا کاربن فٹ پرنٹ مزید کم ہو سکتا ہے, رائٹ. اور ریاست کو سسٹینیبل ایکولوجیکل فرینڈلی پالیسیز کو اپنانا پڑے گا. جس طرح لبنہ نے بھی کہا کہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کا نیریٹو پاکستان میں بھی ہے وہ بیسکلی ایک یورو سینٹرک اینگلو امریکن نیریٹو ہے کہ ترقی سے مراد کیا ہے کہ یورپ بن جائیں, آپ امریکہ بن جائیں, رائٹ, ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر.
اب ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا کہ یہ ماحولیاتی طور پر یہ یورپ اور امریکہ بننا ماحول کے لیے ڈینجرس ہے. اب ہمیں ایک نیا پرسپیکٹو سوچنا پڑے گا. اس کی مثال جس طرح چین میں سب سے انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, رائٹ. تو آپ کو انوائرمنٹ کو ہر پالیسی کا سینٹر میں ہونا چاہیے. یہ ایک اہم چیز ہونی چاہیے, بیکاز یہ آپ کی صرف اور صرف آپ کی اس کے معاشی ترقی سے نہیں, آپ کے ایگزسٹینشل کرائسس سے جڑا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کے. تب آپ کے لوگ بے گھر ہو جائیں گے, معیشت تباہ ہو جائے گی. تو اس وقت آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, انلیس کہ آپ کے سماج میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ایٹ لیسٹ لوکل سکیل پہ ایڈریس کر سکے. جی بہت شکریہ دانش. میں لبنہ آپ کی طرف آؤں گا آخری سوال کے ساتھ. ایک یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ جو نیچرل ایک پہاڑی یا ماؤنٹینس علاقے ہیں, تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے پہلے متاثر بھی یہ علاقے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ان علاقوں کے لیے, اس کو اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا ہیں, انوائرمنٹل پالیسیز کیا ہیں, اور کس طریقے کی نئی پالیسیز بنا کے اس کلائمیٹ چینج کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ جی اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کی میٹیگیشن کے لیے, اڈیپٹیشن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے دانش نے بھی ہائی لائٹ کیا, کہ اویئرنیس, کہ سوال پوچھا جائے کہ یہ پرابلم, جیسے کہ ابھی میں پچھلے پورے 2-3 ہفتے سے یہاں پہ آبزرو کری تھی, کلائمیٹ چینج امپیکٹ کو جس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ گلوبل لیول پہ اگر وہ نہ سمجھیں, لوکل لیول پہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا پرابلمس ہیں اور یہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے, اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, یہ سوال پوچھنا, یہ شعور آنا اور یہ اویئرنیس آنا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر, ایون پاکستان کے اندر, یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوشن میں, گھروں میں اس چیز کا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جہاں تک پالیسیز کی بات ہے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کا اسٹینڈرڈ جو کیا ہے, انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج پالیسیز کو وہ میٹ کرتا ہے کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, آپ کے جو نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, آزاد پتن روڈ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ لوکل لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, جو پالیسیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, جی بی گورنمنٹ کو, جو ریسرچرز ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ کم ہوئی ہے, ریسرچ اسکالرس کو ایسے گرانٹ ملنے چاہیے کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ وہ ریسرچ کر سکیں, اور پھر پالیسیز ابھی بنانے کی ضرورت ہے. تو جیسے کہ دانش نے کہا کہ ابھی ہم اس لیول پہ ہیں کہ یہ سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے کلائمیٹ چینج, اور یہ سوال پوچھنے کی حد تک بھی ہم جا رہے ہیں. تو ابھی اس فیز میں جانے کے لیے شاید کافی وقت ہے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ابھی پالیسیز کے حوالے سے کوئی سیریس اور کیا سنجیدہ گفتگو وہاں پہ نہ تو گفتگو ہوئی ہے, اور نہ ہی ریاست کی طرف سے کوئی انیشیٹ کیا گیا ہے اس طرح کی پالیسیز وہاں پہ بنائی جائیں اور اس کو افیکٹو انداز میں ٹیکل کیا جائے. جی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس کی میں آپ کو مثال یہ دوں گی کہ حالیہ جو بھی سیلاب آئے ہیں, جس طرح کا بھی فلیش فلڈز, جتنا بھی پرابلمز یہاں پہ ہوئی ہیں, اس میں آزاد کشمیر حکومت کا جو رول ہے, یا وہ لوگ کتنا اس چیز کو لے کے تو کوئی سیریس گفتگو ہوئی ہے, کوئی پالیسی لیول پہ, یا وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہی شکوہ ہے کہ جو ان کے نمائندگان ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. تو ظاہر سی بات ہے, پالیسی کون بنائے گا جب ان حکمرانوں کو اس کرٹیکل ٹائم میں, اس اتنا مشکلات میں وہ عوام کے ساتھ آج نہیں ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پالیسی کون بنائے گا. تو یہ ایک جو گورننس کے ساتھ دانش نے کہا کہ
ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا جو ہے ریلیونٹ ایشو ہے کہ گورننس اس پہ ہوگی، پالیسی میکنگ جو ہوگی، وہ ادارے اور وہ جو نمائندگان ہیں وہ اس پہ کتنے سنجیدہ ہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ اس کو اس لیے جوڑا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، یہاں کا جو ایندھن ہے یا جہاں پہ جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے وہ آیا وہاں پہ لوکل لوگ کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا کوئی اس میں رول ہے؟ کیونکہ میں نے تو آج تک آزاد کشمیر سے پاکستان جاتے ہوئے اگر اسلام آباد سے یا راولپنڈی سے کوئی ٹرک آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، آٹا ہوگا، چاول ہوں گے، لیکن آزاد کشمیر سے جو ٹرک واپس پاکستان جاتے ہیں میں نے ان میں ہمیشہ ایندھن ہی دیکھا ہے. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں، یہ ایندھن کہاں سے جاتا ہے، کس وجہ سے جاتا ہے. اس میں آزاد کشمیر حکومت کو اور گلگت بلتستان حکومت کو، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، جیسے کہ دانش نے کہا کہ شاید جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں ٹیمپرریلی جو سرمایہ دار ہے وہ خود کو محفوظ کر رہے ہیں یا محفوظ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی رسک ہے جس کا آج شاید نہیں تو کل یہ جو بھی اس کا نقصان ہے وہ ان تک بھی پہنچے گا. کیونکہ کلائمیٹ چینج اگر آج فلیش فلڈز آ رہے ہیں تو اس کی ایک ڈائریکشن بن رہی ہے، تو اس میں ارتھ کوئکس بھی ہیں. تو یہ ایک ایسا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ جس میں بارڈرز نہیں دیکھے جائیں گے، جس میں دانش نے ہائی لائٹ کیا کہ انٹرنیشنل یا گلوبل لیول پہ ان میٹرز کو کس طرح سے ڈسکس ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ پالیسیز جو ہیں لوکل لیول پہ بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جو بننے کی ضرورت ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے، ریسرچرز کو جو ہے اس پالیسی میکنگ میں جو ہے ان کو ایک ڈیو رسپیکٹ دی جائے. اور اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کا جو رول ہے وہ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں ان مسائل کو اور اس پہ سمجھے. ابھی تک یہی جیسے آپ نے کہا کہ سوال ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جانا چاہیے، اس سوال تک ہم پہنچے ہی نہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر دانش. آج کا ہمارا جو موضوع تھا یہ اہم موضوع تھا اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے موضوعات پر سیر حاصل اور ایک غیر جانبدارانہ قسم کی گفتگو کر کے آپ کے پاس اپنا موقف آپ کے ساتھ رکھیں اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہم کوشش کریں گے کہ اب سے ہفتہ وار ایک پروگرام سٹارٹ کریں گے اور اس طرح کے موضوعات ہوں گے. تو آپ دیکھنے والے سارے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں اور اس میں اپنی پازیٹیو کرٹیسزم کے تحت ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے بھی نواز سکتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ اور آپ دونوں پینلسٹ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.